दोस्तों अगर मैं खुश आमदीद। सैफर केस में होने वाले एक इंकशाफ ने पूरे का पूरे केस को एक नया रंग दे दिया है, बल्कि अगर मैं ये कहूं एक खतरनाक किस्म का रंग दे दिया है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अब इस इंकशाफ के बाद साइफर केस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की क्लॉज 7 और 9 के तहत चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब अगर साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब पाया जाता है, तो फिर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ जो केस चलेगा वो इन्हीं दो सेक्शंस के तहत चलेगा, और इन दो सेक्शन यानी सेक्शन 7 और सेक्शन 9। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके ऊपर इमरान खान साहब को जुर्म साबित होने पर कम अज़ कम सज़ा उम्र कैद की होगी, यानी 14 साल कैद बामुशक्कत। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ एक और विंडो भी ओपन हो जाएगी, और वो विंडो इमरान खान साहब को मुमकिन तौर पर फांसी घाट तक भी लेके जा सकती है, क्योंकि इस में सजा होने के बाद इमरान खान साहब के ऊपर आर्टिकल 6 यानी संगीन गद्दारी का मुकदमा भी चलाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आज जो इंकशाफ हुआ है साइफर केस के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उस चक्कर के अंदर इमरान खान की जान के लाले पड़ गए हैं तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। कैसे? ये यकीनी तौर पर एक इंपॉर्टेंट सवाल है, और आप यकीनी तौर पर यह भी जानना चाहेंगे कि साइफर केस में होने वाले इस इंकशाफ के बाद अब जो इस केस ने नया रुख कौन सा इख्तियार किया है, और सबसे बढ़कर यह कि साइफर केस का बुनियादी तौर पर जो अंजाम है वो कब तक होगा और किस तरीके से इस केस का ट्रायल आगे चलेगा। सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खबर भी आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसने गुज़िश्ता 3 दिन से पाकिस्तान की सियासत के अंदर हंगामा मचा के रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि मन्नू हाशिमी साहब की वतन वापसी के हवाले से या उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट आ गई है उसके हवाले से आपके साथ बात करूंगा, बल्कि इसका ताल्लुक सदाकत अब्बासी साहब से है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और मुमकिन तौर पर उन्होंने डॉन न्यूज़ में आदिल शाह ज़ेब साहब के साथ एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया था, जिसको डॉन न्यूज़ की तरफ से नशर करने पर जो है माज़रत कर ली गई थी। अब यहाँ तक ये खबर तो कल तक इसी अंदाज से चल रही थी, लेकिन कल रात को डॉन न्यूज़ की तरफ से उनके एक इंतज़ामी एहलकार की तरफ से एक वजाहत सामने आई, जिसमें ये बात कही गई, और इस वजाहत को bbc.com ने भी अपनी साइट के ऊपर जगह दी, और इस वेबसाइट में इस बात का जिक्र किया गया BBC उर्दू में कि डॉन इंतज़ामिया का ये कहना है कि उनको ये इतला मिली थी कि सदाकत अब्बासी साहब आए हैं, और चूंकि वो लापता थे, गुमशुदा थे और मुबैना तौर पर अबडक्टेड थे, यानी उनको अगवा किया जा चुका था, लिहाजा एक ऐसे अगवा याफ्ता शख्स का अचानक उनके दफ्तर में आ जाना, स्टूडियो में मौजूद होना और वहाँ पर इंटरव्यू को रिकॉर्ड कराना, और इस दौरान चंद नामालूम अफराद का वहाँ पर मौजूद होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि जनाब ये मामला कुछ इतना ज़्यादा सादा नहीं है। और उनका ये कहना है कि इस मामले की डॉन इंतज़ामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर तहकीकात कर रही है, और इसके बारे में जो वजाहत है वो बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी। दूसरी जानिब डॉन के ही मुख्तलिफ ज़राए ने इस बात का जिक्र किया है कि जब इस शो की रिकॉर्डिंग का टाइम था उस वक़्त आदिल शाह ज़ेब साहब जो इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड जो इस शो के एंकर थे वो बहुत ज़्यादा जज्बाती भी हो रहे थे, और उनकी ये ख्वाहिश थी, क्योंकि उनके नज़दीक ये एक स्कूप था, और किसी भी जर्नलिस्ट के पास अगर इस तरह की खबर आ जाए तो उसके लिए, या इस तरह का इंटरव्यू वो रिकॉर्ड कर ले तो उसके लिए इस इंटरव्यू को रोक के रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं। आदिल शाह ज़ेब साहब की तरफ से ये जो उनकी हिजानी कैफियत थी इसको ये अंडरस्टैंडेबल है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। अलबत्ता उनका जो ब्यूरो चीफ थे या जो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे इस्लामाबाद ब्यूरो में, उनकी तरफ से इस पर रिजेंटमेंट का इजहार किया गया, और उसके बाद आदिल शाह ज़ेब साहब के मोबाइल नंबर्स भी अभी तक बंद हैं। दूसरी डेवलपमेंट ये हुई कि एक जानिब सदाकत अब्बासी साहब कल अपने घर पहुंच गए, और उनकी अपनी वालदा और दीगर अहले खाना के साथ मुलाकात की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, और यकीनी तौर पर यह खुश आइंद बात है कि जनाब सदाकत अब्बासी साहब आखिरकार अपने प्यारों के पास पहुंच गए। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब उनको इस सारे सिनेरियो के ऊपर अपनी पोजीशन को वाज़े करना चाहिए, और बहुत जल्द वाज़े करना चाहिए। और इसके साथ साथ वो जो मुबैना इंटरव्यू है वो उसके भी कुछ मुंदरजात इस वक्त सामने आ रहे हैं। डॉन चैनल इस्लामाबाद, वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने जो उस रिकॉर्डिंग के दौरान या उस पूरे प्रोसेस के दौरान स्टूडियो में मौजूद थे,
انہوں نے اس ماحول کی بھی عکاسی کی ہے اور انہوں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ دیا ہے کہ اس انٹرویو کے دوران جو صداقت عباسی صاحب تھے ان کا بنیادی طور پر کس چیز پر ایمفیسس تھا اور وہ کس حد تک اس انٹرویو کے لیے کمفرٹیبل تھے. کیونکہ اس حوالے سے میرے پاس دو متضاد آراء ہیں, دو مختلف خبریں ہیں. ایک خبر یہ ہے کہ 15 منٹ کے بعد, یعنی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو پرائم ٹائم کے اندر یہ جو انٹرویوز ریکارڈ ہوتے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ ٹائم 50 منٹ ہوتا ہے, 45 to 50 منٹس کے درمیان اس کا ریکارڈنگ ٹائم ہوتا ہے, جبکہ 10 سے 15 منٹ کے جو ہے وہ اشتہارات چلتے ہیں, بریکس لی جاتی ہیں 4, اور اسی تناسب سے پروگرام کی سیگمنٹیشن کی جاتی ہے. اب جو ایک سورس ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ عادل شاہ زیب صاحب کے ساتھ جو انٹرویو تھا اس میں صداقت عباسی صاحب بہت زیادہ نروس بھی تھے, سہمے ہوئے بھی تھے, اور 15 منٹ کے پہلے ہاف کی ریکارڈنگ کے بعد صداقت عباسی صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھ سے تو اب مزید بات نہیں ہو پا رہی, جس کے بعد ان کو تھوڑی دیر آرام کرایا گیا, ان کو ریسٹ دلوایا گیا, ان کو جوس پلائے گئے, اس کے بعد ان کا دوبارہ سے ان کو فریش لک دینے کے لیے ان کا میک اپ کرایا گیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے باقی ماندہ انٹرویو کو ریکارڈ کرایا. یہ دیٹ از ون سائڈ آف دی اسٹوری. دوسری سائڈ آف دی اسٹوری یہ ہے کہ انہوں نے بڑا کمفرٹیبلی, بڑا جو ہے روانی کے ساتھ انٹرویو, بڑے کانفیڈنٹ انداز کے ساتھ انٹرویو دیا, اور اس انٹرویو میں وہ باضابطہ طور پر اس بات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہنا اور ان کی جماعت میں رہنا ان کی بہت بڑی غلطی تھی, اور فیض حمید صاحب ان کو مجبور کرتے رہے تھے کہ انہوں نے اس پارٹی کا حصہ ہی رہنا ہے. یہ ایک الگ بات ہے. البتہ یہ جو ان کی کنفیوژن یا ان کے اوپر دباؤ کی بات ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک آبویس سا عمل ہے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. البتہ ان کے انٹرویو میں بھی ایک چونکا دینے والا نقطہ ہے. اب اس کے بعد جو انٹرویو ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ عثمان ڈار صاحب نے اپنے انٹرویو میں اس بات کا باضابطہ طور پر ذکر کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو ادارے کے اندر سے انسٹرکشنز مل رہی تھی, ان کو گائیڈ کیا جا رہا تھا کہ آپ نے جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف جو کو ہے اس کو کس طریقے سے لے کر آگے چلنا ہے, یا ایسے کون سے اقدامات کرنے ہیں جس سے جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف جو کو ہے وہ کامیاب ہو جائے. یہ بنیادی نقطہ تھا عثمان ڈار صاحب کے انٹرویو کا. ادروائز باقی چیزیں بہت زیادہ پرانی تھی کہ منصوبہ بندی بنی گالہ میں ہوئی, منصوبہ بندی ادھر ہوئی, عمران خان نے ہدایت دی, جتے منظم کی ہے, مراد سعید جو ہے, علی امین گنڈا پور, دیگر لوگ اس کے اندر موجود تھے. اس کے اندر کسی طرح کی اور کوئی نئی بات نہیں تھی. نئی بات صرف یہ تھی کہ عمران خان کو اندر سے, ادارے کے اندر سے کچھ لوگ باضابطہ طور پر گائیڈ کر رہے تھے. اسی طریقے سے یہ جو انٹرویو صداقت عباسی صاحب کا ہے, اس میں بھی جو باتیں سورسز نے بتائی ہیں اس میں بھی صرف ایک نقطہ تھا جو نیا تھا, اور وہ نقطہ بشرا بی بی کی انوالومنٹ تھی. اور صداقت عباسی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ تمام میٹنگز جو 9 مئی کے حوالے سے ہوئی تھیں, اور ان 9 مئی کے لیے جو یعنی عمران خان صاحب کی گرفتاری کی صورت میں 9 مئی کو تو گرفتار ہو گئے نا, لیکن وہ 8 مئی کو بھی ہو سکتے تھے, وہ 17 مئی کو بھی ہو سکتے تھے. گرفتاری کی صورت میں جو پلان تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے فوجی تنصیبات کے اوپر یا کنٹونمنٹ ایریاز میں جا کر ہنگامہ برپا کرنا ہے. اور ان کا یہ خیال تھا عمران خان صاحب کا کہ اس موقع کے اوپر پاکستان بھر سے کو 5-10 لاکھ لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے اور تمام کے تمام لوگ کنٹونمنٹس کی حدود میں موجود ہوں گے. اور اس حوالے سے انہوں نے ایک واقعے کا انکشاف بھی کیا تھا, جب پہلے جو کنٹونمنٹ تھا پشاور کا, وہاں پر عمران خان صاحب کے اوپر جب کاروائی ہوئی تھی تو لوگ کنٹونمنٹ کے اندر چلے گئے تھے اور توپوں کے اوپر چڑھ کے انہوں نے بھنگڑے ڈالے تھے, اور وہاں پر بہت زیادہ ہنگامہ رائی ہوئی تھی. اور اس وقت میرا خیال ہے جنرل فیض حمید صاحب بھی کور کمانڈر پشاور تھے, میرا خیال ہے, مجھے جو ہے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, لیکن ایسا ایونٹ ہوا تھا. اب جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ والی تمام جو ایکٹیویٹیز ہوئی تھی وہ انفیکٹ نیٹ پریکٹس تھی اس طرح کے واقعات کے لیے. اور اس کے بعد جب یہ دیکھا گیا کہ لوگ باہر نکل آتے ہیں, روک ٹوک نہیں ہوتی, وہ کنٹونمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں, تو پھر اگلے پلان نے ایگزیکیوٹ ہونا. تو عمران خان کا یہ خیال تھا کہ تقریباً 5 سے 10 لاکھ لوگ وہاں پر آ جائیں گے, اور ان 10 لاکھ لوگوں کو کنٹرول کرنا فوج کے لیے مشکل ہوگا. لا محالہ ان کو فائر کھولنا پڑے گا, اور فائر کھولنے کے چکر کے اندر اگر کوئی
5, 10, 15, 20 خدا نہ خواستہ لاشیں مل جاتی تو پھر جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے ایز چیف آف آرمی سٹاف سسٹین کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جانا تھا۔ اور صداقت عباسی صاحب کا انکشاف یہ ہے کہ ان ساری میٹنگز کے اندر یہ ساری جو پلاننگز تھی یہ عمران خان کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی بھی کر رہی تھیں، اور وہ ان میٹنگز میں بطور خاص موجود تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے پروسیس میں عمران خان کے ساتھ ساتھ اب بشرا بی بی صاحبہ کے لیے بھی کوئی جو ہے نا صورتحال وہ کچھ خراب ہونے جا رہی ہے، اور ممکنہ طور پر 9 مئی کے واقعات کی FIR میں اب بشرا بی بی کا نام شامل کیا جائے گا۔ بظاہر صداقت علی عباسی صاحب کی طرف سے اس بات کا اشارہ کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک جانب 9 مئی کے واقعات کے جو مقدمات ہیں وہ زیادہ تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے اور فیصلہ کن سٹیجز پر جاتے ہوئے نظر آئیں گے، تو دوسری جانب سائفر عمران خان کے گلے کا پھندا بننے جا رہا ہے، کیونکہ یہ انکشاف بھی سامنے آیا ہے سائفر کیس کے اندر کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک سے زائد مرتبہ یہ بات کہی گئی کہ سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا تھا۔ اب اس ڈی کلاسیفیکیشن کے بعد عمران خان کے خلاف سائفر کے اوپر جو کاروائی ہے اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ اگر سائفر کو ڈی کلاسیفائی نہ کیا جاتا تو پھر اس کی کاپیز چیف جسٹس آف پاکستان، اسپیکر نیشنل اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی جیسی شخصیات کے پاس نہ بھجوائی جاتی، یہ پلی لی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ سائفر کی کاپی کو کسی بھی وقت آفیشیلی ڈی کلاسیفائی نہیں کیا گیا، وہ کیبنٹ میٹنگ کے منٹس بھی حاصل کر لیے گئے ہیں، اور ان کو بہت جلد اس کیس کے اندر ریکارڈ کا حصہ بھی بنا دیا جائے گا، جس کے اندر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ سائفر کی کاپی کو ڈی کلاسیفائی نہیں کیا گیا تھا، بلکہ سائفر کی کاپی کو ان 3 شخصیات تک پہنچانے کے لیے صرف ڈی کلاسیفائی کیا گیا تھا، یعنی اسپیکر نیشنل اسمبلی، چیئرمین سینٹ اور جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان، ان تینوں تک یہ کاپی کو پہنچانے کے لیے ڈی کلاسیفائی کیا گیا تھا، صرف ان 3 شخصیات کے لیے۔ باقی ریسٹ آف پاکستان، ریسٹ آف پارلیمنٹیرینز، ریسٹ آف PTI اینکر پرسنز، ان کے لیے یہ کاپی جس طرح میرے اور آپ کے لیے کلاسیفائیڈ تھی اس طرح ان کے لیے بھی کلاسیفائیڈ تھی۔ اب یہ انکشاف سامنے آنے کا مطلب یہ ہوگا جناب کہ اب عمران خان صاحب کے لیے جو حالات ہیں وہ کچھ اور زیادہ مشکل بھی ہوں گے، اور ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ اب اور زیادہ تیزی کے ساتھ چلیں گے، خاص طور پر سائفر کا مقدمہ، کیونکہ اب اس میں عمران خان صاحب کی بدنیتی بھی واضح ہو گئی، آفیشیل ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی مل گیا اس کے کلاسیفائیڈ ہونے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اعظم خان صاحب کی طرف سے آرٹیکل سیکشن 164 کی جو گواہی ہے وہی عمران خان صاحب کے لیے کافی ہے۔ اب سیکشن آرٹیکل یہ جو ہے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ، اس کا سیکشن 7 اور 9 اس بات کا پابند کر دیتا ہے اب عدالت کو کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف اب جو مقدمہ چلے گا اس کی جو سب سے زیادہ سزا ہے وہ ممکنہ طور پر سزائے موت یا عمر قید ہو سکتی ہے، اور یہ انکشافات آنے کے بعد منظر عام پر عمران خان صاحب کے لیے اپنے آپ کو اس عمل سے بچانا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اب جب عمران خان صاحب پر آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا جرم ثابت ہو جائے گا، اگر ریکارڈ نے یا عدالت نے اس کو درست سمجھا، تو پھر عمران خان کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ آرٹیکل 6 کے تحت چلانے کی بھی گنجائش یا ونڈو آف اپرچونٹی کھل جائے گی، کیونکہ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ انٹرسیپٹ ویب سائٹ کو وہ سائفر کی کاپی کس نے پرووائیڈ کی تھی، اور یقینی طور پر اس کا جو سارے کا سارا بار ہے، جو اس کا وزن ہے، وہ ممکنہ طور پر عمران خان صاحب کے اوپر ہی آئے گا، کیونکہ خود عمران خان صاحب بارہا اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ سائفر کی کاپی ان سے گم ہو گئی ہے، ان کے پاس تھی، کہیں ادھر ادھر جا چکی ہے۔ مریم میمن صاحبہ کے ساتھ انٹرویو اس بات کا ثبوت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان کی جان 2 طرف سے زیادہ مشکل شکنجے میں آ گئی ہے، ایک جانب 9 مئی، دوسری جانب سائفر، یعنی چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان عمران خان آ گئے ہیں، اور حافظ صاحب نے اب اس چکی کو چلانا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ اب عمران خان صاحب کو کتنا باریک پیستے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔